अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाजरीन मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू होती है। कोशिश हमेशा से यही रही है कि अवामी मसाइल को उजागर किया जाए और उसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ मसाइल की निशानदेही की गई। कल का जो प्रोग्राम था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था। बात हुई खेल और खिलाड़ी के हवाले से, और जैसे मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ज़ किया कि जिस तरह हर तरफ हमें चासू करप्शन नज़र आती है, इदारों में तबाही नज़र आती है, उसके असरात हमें खेलों पे भी नज़र आते हैं। और अदम तवज्जोही की वजह से हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात हमारे हाथ से निकलते चले गए। अभी गुज़िश्ता रोज़ भी मैं देख रहा था खेलों के कुछ मुकाबले हो रहे हैं, बद इंतज़ामी हमेशा की तरह उरूज पर नज़र आई। और इस वजह से हमने देखा, और सही क्योंकि मुनासिब इक़दामात नहीं है, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वजह से नुकसान पहुंचा है वो अपने लोगों को नवाजना, ये मनमानी करना, ये सब कुछ हो रहा है। वो शिकायत का एक अंबार एक लग चुका है, ख़ास तौर पे वो खेल से, वो क्रिकेट के खेल से लोगों को ज़्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान में रहने वालों को। वो जो कुछ हो रहा है, जो फैसले हो रहे हैं, जिस तरह की तकर्रुरियाँ हो रही हैं, ख़ास तौर पे वो चेयरमैन पीसीबी को ला के जो मुसल्लत किया गया, वो ऐसे शख्स को जिसको क्रिकेट के बारे में ना उसको न नॉलेज है, ना उसको मामलात समझ आते हैं, और माजी में ना जाने कितनी कंट्रोवर्सीज के अंदर वो मुलविस रहा है, उसको ला के मुसल्लत करना और क्रिकेटिंग अफेयर चलाना। तो लोग हैरान हैं कि उम्मीदें इतनी ज़्यादा थी इस हुकूमत से, ख़ास तौर पे क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में ख़ुद भी क्रिकेटर रहे हैं। लोग ये उम्मीद रखते थे कि शायद कुछ ना कर सके लेकिन इन मामलात को बेहतर कर सकेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। तो हर तरफ जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए, और ये सिलसिला जारी है। महंगाई के हवाले से बात करें, दीगर मामलात पे अब तो जो फैसले लिए जाते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तमस्खुर जो है वो उड़ाया जा रहा है। जिस तरह के फैसले और बयानात ख़ास तौर पे जो वज़रा देते हैं और दे रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है जगहसाई हो रही है, पूरी दुनिया में इस बारे में बात की जाती है, लिखा जाता है। ख़ास तौर पे ये यहाँ के जो वज़रा की एक बहुत बड़ी फ़ौज, ज़फ़र मौज है। जिस तरह के बयानात सुबह से लेकर शाम तक और रात गए तक देते हैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में, लोग हैरान हैं कि किस किस्म के लोग जो हैं वो मुसल्लत किए गए हैं और किस किस्म की बातें और बयानात करते हैं। ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से जब पूछा जाता है, वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं, जाकर वहाँ पर यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं। फिर वही जिस तरह के रिवायती बयानात हैं वो दिए जाते हैं कि जी महंगाई को नहीं बढ़ाया जाएगा, नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, IMF के साथ मुआहदा फिर तय पा गया है। और मेरे ख्याल में अब शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जो ना जानता हो कि अब जो उनकी शराइत हैं उनको किस तरह सरे खम तस्लीम वहाँ पे जाके करते हैं, उनकी शराइत को मानते हैं। और आप यकीन जाने कि सबको पता है कि आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि उनके सामने अपनी कंडीशंस रख सकें या उनसे अपनी कोई बात मनवा सकें, लेकिन उसके बावजूद जब बयानात दिए जाते हैं उससे ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद कोई उनको जो है वो इंस्ट्रक्शन देकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आवाम के सामने, तो खुदारा इस तरह की अब वक्त तो खैर बहुत पहले निकल गया था, लेकिन अब भी अगर आपने ये सिलसिला ना तर्क किया तो मामलात आपके हाथ से जो है वो मज़ीद निकलते चले जाएंगे। तो जनाब इस तरह और जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर भी, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पे लोग जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ख़ास तौर पे तकर्रुरियों के हवाले से जो इस वक्त मामला है ज़ेर बहस है, और बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है हुकूमत को, और बनाना बिल्कुल दुरुस्त भी है कि जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे मामला जो है वो ऐसे ही चलते रहेंगे। बहरहाल तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, इन तमाम मामलों पर उनसे गुफ्तगू होगी, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से। और महंगाई का ना रुकने वाला जो सिलसिला है ये भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पर भी एक नया सिलसिला शुरू हो रखा है। कल यहाँ के सिंध के अंदर जो गवर्नर लगाए गए हैं वो महंगाई के हवाले से उन्होंने पहले ही पेशगोई कर दी है कि आने वाले वक्त में मज़ीद आटे की कीमतों में जो इजाफा होगा। तो ये तमाम मामलात हैं, इसके ऊपर आज बात करते हैं। मोहम्मद सलमान बेग तजियाकार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। जी जनाब सलमान साहब, आप फरमाइए, सूरत हाल का आप जायज़ा ले रहे हैं और लेना चाहिए भी, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर पे इतना नुकसान महंगाई की वजह से नहीं हो रहा। जो इनके जो वज़रा की जो फ़ौज है, जो सुबह से लेकर शाम तक बैठ के जो बयानात दाग रहे हैं और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उससे मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि काम तो ये नहीं कर सके, डिलीवर करने में तो बुरी तरह नाकाम हुए,
لیکن جو یہ بیانات ہے کیسے، اب تو خیر سمجھاتے ہوئے بھی بہت ٹائم ہو گیا، اب تو آخری چند وہ رہ گئے ہیں، تو یہ کیوں ایسا ہوا کہ اس سارے عرصے میں ان تمام معاملات کو کنٹرول نہیں کر سکے؟ اگر کوئی چیز کنٹرول نہیں بھی ہو رہی تھی تو کم از کم اتنا کر لیتے کہ یہ جو بیانات صبح سے لے کے شام تک دے رہے ہیں اس کو ہی کم از کم کم کروا لیتے. انوائٹ کرنے کا خالق میں یہی کہہ سکتا ہوں، افسوس ہے ہم، کہ ہمارے ملک میں ایک سب سے پہلے تو اتحاد نہیں ہے، ہم، یونٹی نہیں ہے، اور ایز اے نیشن بھی ہم اس میں مجرم ہیں ہم، روزمرہ کی چیزوں کے حساب سے اگر ٹھیک دیکھا ہے. جائے. ہر انسان پہلے ایک ادا کرتا تھا اپنا پارٹ، ہم، نیشنل کاز پہ کام کرتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آج سے 50 سال پہلے لے لیں، میں 50 سال پہلے اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم، وہاں یونٹی شاید دکھتی تھی. ہم. آج کیونکہ سیلفشنس زیادہ آ گئی ہمارے قوم کے اندر، تو اس نہیں یہاں تھوڑا میں سوری آپ سے اختلاف کروں گا، ہماری تاریخ رہی ہے، ہم تو جب سے وجود میں آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی 100 سال پیچھے آپ جا کر دیکھ لیں، بلکہ آپ 600 سال 700 سال بھی پیچھے جا کے دیکھ لیں، ہمارا ہمیشہ سے وتیرہ یہی رہا. چلیں آگے نہیں بڑھتے وہ ہیں. چلیں، جی جی. آج ہم مہنگائی پہ جو آج کی جو کرنٹ پوزیشن ہم، ہے، ہم، کل گورنر صاحب نے کہا بات کی مہنگائی کے اوپر بہت اچھا لگا بات کی انہوں نے، ہم، کرنا چاہیے ان کو ڈیلی بیسس پہ لینی چاہیے، ہم، رپورٹس لینی چاہیے. لیکن جس طرح سے انہوں نے بتایا 55 روپے آٹا پنجاب کے اندر ہے، سندھ کے اندر، کراچی کے اندر 74 روپے ہے، تو افسوس ہوا کہ وہ اس پاکستان کا جو لیبل ہے ہمارا اپنے قوم کا، ہم، وہ کہاں ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہ اتنا پہ ڈفرینس کیوں ہے. ہم، پرائس کنٹرول اتھارٹی کہاں ہے. ہم، چلے پروویژن گورنمنٹ کو چھوڑ دیں آپ، ہم، پروویژن گورنمنٹ تو معصوم ہے اور وہ ہم، معصوم ہی رہیں گے. بالکل 40 سال ٹھیک ہے. سے بھٹو چل رہا ہے، اور اگلے بھی 2 4 5 سال 20 سال میں لگتا ہم، ہے جب تک کوئی یہ نئے کچھ آتا نہیں ہے سندھ کے اندر کراچی کے اندر، یہ بھٹوازم چلتا ہم، رہے گا. ہم، لیکن اس کو بھی ہٹاتے ہوئے ایک قومی ذمہ داری ہے، ہم، نیشنل کاز ہے نا. آپ فیڈرل کی ذمہ داری ہے. ہم، فیڈرل جب آج میں نے دیکھا شیخ رشید صاحب جو ہیں انٹریم منسٹر، ڈالر کے اوپر لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں پاکستان، پورا ورلڈ پاکستان، ہم. مطلب پشاور سے اتنے اریسٹ کیے، میں نے وہاں سے اتنے اریسٹ کیے، وہاں سے اریسٹ کیے. تو وائی ناٹ جو یہ انڈسٹری والے ہیں جو آٹا کی چکیاں جہاں لگی ہوتی ہیں، انڈسٹری سپلائی کرتے ہیں، یا کوئی بھی ویجیٹیبل لے لیں، آپ گوشت کو لے لیں، آپ چکن کو لے لیں. بالکل چکن ٹھیک ہے. آپ کا 300 روپے کراس کر رہا ہے زندہ مرغی، جی گوشت 500 روپے کراس کر رہا ہے. کر چکا ہے. تو یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم، کرپشن ہے نا. اس کا بالکل مطلب ایسا. یہ نہیں کہ مہنگائی ہو رہی ہے. ہم. چکن مرغی کوئی وہ لیکن ایسا کیوں پیٹرول ہے نہیں کہ پیتی، وہ اس حکومت کو جب الیکٹرسٹی سے چاہیے. آئی ہے یہ تو کرپشن کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو اور کوئی کام کیا ہی نہیں. جو کرنے کے کام تھے اس پہ تو توجہ، جب بھی ہم نے سوال کیا ایک ہی جواب ملا، کرپشن ختم ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کون سی کرپشن ٹھیک ہو رہی ہے کہ جس میں معاملات ہاتھ سے نکلتے نکلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ آج جیسے بھی آپ نے اشیاء خوردونوش کا تذکرہ کیا، کموڈیٹیز ساری ایک عام آدمی کی پہنچ سے اتنی دور کر دی ہیں کہ اب وہ سوچ بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتا ویسے کہ میں وہاں. بتاؤں جی. یہ انڈیویجول ہے سارا، ہم، جتنا بھی بزنس کمیونٹی ہے. اگر آپ یہاں پہ آج یہاں سے تقریباً 20 22 کلومیٹر ہے سبزی منڈی، ہم، ٹھیک ہے، وہاں چلے جی. جائیں، آدھی پرائس سے زیادہ ڈفرینس ہے. ہم. جو آلو پیاز ٹماٹر چیزیں، نہیں وہ تو آدھی سوال یہ پیاز پیدا ہوتا ہے نا، جو یہاں پہ سپلائی ہوتی ہے چین نا. کم کرے گا کون، روکے گا کون؟ دیکھیں یہ اس میری کے ذمہ لیے داری تو نہیں ہے کہ یہ میں ساری چیزیں، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے جو دعویٰ کرتے تھے کہ جی 90 دن کے اندر سب ٹھیک کر دیں گے، 20 دن کے اندر وہ کر دیں گے، 200 ارب ڈالر لا کے منہ پہ مار دے گی وہ. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جو دعوے کرتے تھے. یہ میں نے تو ان سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اب یاسر، میں نے آپ پاکستانی تو آپ سوال صحیح نہیں کہہ رہے کیا ہیں، تھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن پرابلم کیا آیا ہے؟ پرابلم یہ آیا ہے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی، ان کی پہلی خواہش تھی کہ اس کو یونٹ بنا دیں، ایک 18 امینڈمنٹ ختم کر دی جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پرابلم کیا ہے کہ وہ اس پہ ان کا فوکس رہا 1 سال، ہم، اور دیگر معاملات پہ انٹرنیشنل ہمارے پاکستان کو بہت پرابلمس تھیں اس جی. ٹائم. اور پچھلے انٹریم منسٹر کافی بات بتاتے رہے تھے کہ اب ڈیفینس ہمارا پرابلم میں ہم، ہے، ہمارا ملک خطرے میں ہے. تو ان کو ایکسٹرنل اتنی پرابلم فیس کرنی پڑی کہ وہ انٹرنل پہ فوکس نہیں کر سکے، ہم. جو میں سمجھتا ہوں ایز اے ٹھیک انالسٹ نا. ٹھیک. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے پاس گورنمنٹ بھی ویک ہے، کمزور گورنمنٹ ہے. اگر ایک گھر کا سربراہ کمزور ہوگا، ہم، کوئی کہنا نہیں مانے گا. تو وہ سربراہ تو رہا ہے، ہم. میں عمران خان کو اس لیے انوسنٹ کہوں گا کہ وہ سربراہ تو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وہ ایز اے پرائم منسٹر نہیں کام کر سکے. ٹھیک ہے تو ریزائن کر دیتے. کس کو دیتے ہیں آپ؟ پھر بھٹوازم لے کے آئیں گے، وہ پھر نواز شریف ازم لے لوگ کے آئیں گے. ڈیسائیڈ کر لیتے، پھر لوگوں پہ ذمہ داری دیکھیں ہوتی کہ وہ کسی اور کو ڈیسائیڈ کر لیتے. اگر آپ کہتے ہیں کوئی شخص جس کے پاس اختیار نہیں، دیکھیں یہ عذر نہیں چلے گا. اب میں پھر دہراتا ہوں یہ بات نہیں چلے گی، لوگ نہیں مانیں گے. جب آپ لندن جائیں گے نا، وہاں سے فون کے اوپر خطاب کیا کریں گے تو اس وقت یہ بات کوئی نہیں مانے گا کہ آپ کہیں گے کہ جی وہ میرے پاس پوری میجورٹی نہیں تھی، میرے لوگ ساتھ نہیں تھے، میرے ساتھ زبردستی ان لوگوں کو شامل کر دیا گیا تھا.
یہ جو منسٹرز ارد گرد موجود ہیں جن کے بارے میں شروع دن سے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو سب سے زیادہ نقصان ان سے، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بات پھر نہیں مانی جائے گی؟ آپ کی بات کچھ حد تک جی صحیح ہے، جی کچھ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے پاس جو پلیئرز ہیں گراؤنڈ کے اندر انہی سے ٹیم سلیکٹ کریں گے نا آپ، کہیں اور سے باہر سیاستدان لے کے آ جائیں، کہیں پروڈکشن ہوتی ہے وہاں سے لے آئیں آپ سیاستدان. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے نا ہمارے یہاں پریزیڈنشل وہ آرڈر ہے کہ پریزیڈنٹ بن کے آپ کی بھی آپ کو پولیٹیشین کو لینا نہیں پڑتا، آپ پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے کریم جو جس ڈپارٹمنٹ کی ہیں ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. نہیں، ایسا ہمارے یہاں نظام نہیں دیکھیں، ہے. میں ایم ویری سوری ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں اس چیز کو نہیں مانتا. آپ نے کہا کہ لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو خود فارغ کیا اپنے پاس سے، اور پھر آپ روایتی سیاست کا شکار بنے، اور آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تمام چیزیں اڈاپٹ کی، لیکن آپ کو کرنی پڑی. سوال یہ پیدا ہوتا اگر حقیقی تبدیلی اور اس کی بات ہو رہی تھی تو پھر گراس روٹ لیول پہ جاتے، وہاں لوگوں کو لے کر سامنے آتے. اور ایسا نہیں تھا لوگ نہیں تھے، لوگ تھے، لیکن ان کو خود ہی سیٹسائیڈ کیا گیا. اور یہ مصلحتوں کے تحت یہ جو ارد گرد موجود ہے، یہ جو جھمگٹا لگا ہوا ہے اس وقت، اور یقین کریں کہ یہ سارے پھر اگلی حکومت میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں پھر نظر آئیں گے. تو کیوں آپ نے ان کو اپنے ساتھ لگا کے رکھا، اور اس تباہی کی اب ذمہ داری آپ ان پہ تو نہیں ڈال سکتے؟ یہاں سے دیکھیں اگر گراؤنڈ دیکھیں نا ہم، تو آپ ایک سنگل آدمی ہوتے ہو، آپ کے پاس بہت سارے خواب ہوتے ہیں، بہت سارے ایمز ہوتے ہیں. جب جس طرح سے ان کو میں نے دیکھا ہے وہ جس طرح پولیٹکس میں آئے، جس طرح سے ان کے گراؤنڈ تھے ساری چیزیں، اس میں جب قوم نے سلیکٹ کر لیا اور بہت کم فرق سے ہیں اب، لیکن آپ کو الجھایا جاتا ہے، آپ کو ادھر سے پوش ادھر سے پوش ادھر سے نہیں پوش. دیکھیے، جب میں الجھتا ہے انسان نا نہیں تو عذر فیصلے غلط نہیں ہوتے نہیں ہیں. سلمان بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک بات آنیسٹلی بتاؤں، ایک بچہ اگر پورا سال پڑھائی میں بہت اچھا رہا ہو، ہر ایکٹیویٹی کے اندر اس کی پروگریس بہت اچھی ہو، کمرہ امتحان میں آ کر اگر وہ لکھ نہ سکے پرچے کے اندر کہہ کہ جی میں پریشر بہت تھا نہیں لکھ سکا، یا یہ ٹھیک نہیں تھا، یا وہ ٹھیک نہیں تھا اس وجہ سے فیل ہو گیا، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. نتیجہ صفر ہی رہے گا. اور وہ جب اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں جب بتایا جائے گا کہ اس کی کارکردگی کیا تھی، تو وہ صفر ہی رہے گی، چاہے پورے سال اچھا اس نے یاسر، کتنا اچھا وہ کیا. آپ کی بات صحیح ہے. جی آپ پہلے دن کا جب ان کا خطاب تھا، جب پرائم منسٹر بنے تھے، اس کو اٹھا لیں، جی اس کو اٹھا لیں. ہم، ان کو خطاب کرنے دیا گیا. میں آج اس کی اس لیے بات کر رہا ہوں آج کہ وہاں ہی سے الجھایا ہے. جو چیز بنیاد سے جب الجھائی جاتی میں ہے، اس چیز سے آپ پھر یقین ہماری کریں ایک چیز بالکل وہ ہے. بالکل اگری نہیں کرتا میں آپ یہ چیز اگین سے، کہوں بالکل گا، اگری نہیں ہاں کرتا. اگین کہوں گا، ہمارے جوڈیشری بہت خراب ہے. اس جوڈیشری کو ریوائیو کرنا، جہاں ہم بات کرتے ہیں پولیٹیشنس کی بات کرتے ٹھیک کون ہیں، کرے گا؟ وہاں ہماری چلیں ٹھیک ہے، جوڈیشری آپ ہے. نے کتنی بڑی وہ بات کر دی ہے، ہاں جوڈیشری ساری نہیں ذمہ کام کر داری رہی ہے آپ نے ہماری. وہ کر دیا. کہ ٹھیک ہے. جوڈیشری نظام جسٹس کا لائے گی، قانون بنے گا اس ملک کے اندر، پنشمنٹس ہوگی لوگوں کو، تو لوگ دوسری غلطی نہیں کریں گے، تیسری غلطی نہیں نہیں دیکھیں، کریں میں گے. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب یہ جو حکومت ہم پر جو اس وقت مسلط ہے نا، اس کا نام تحریک انصاف تھا. اور آپ کو ماضی کی آپ نے تقریروں کی بات کی نا، تو کوئی 200 سے زائد تقریریں ویسے تو ایک ہی پیٹرن پہ چلی آ رہی ہیں، لیکن بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ جناب تحریک جو ہے وہ انصاف کے حوالے سے، اور انصاف کے اندر یہ ہوگا، اور انصاف ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اور فلانا ہوگا اور یہ ہوگا. جب آپ کے پاس اللہ نے آپ کو موقع دیا تھا، آپ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کی؟ صرف اس کا جواب. ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا. ہمارا جو آئین ہے، قانون جو ہمارا بنا ہوا ہے، ہم، تو اس میں بہت سارے خلل ہیں. پھر وہی میں آپ سے بات دیکھیں یہاں کرتا سے ہوں، آپ مجھے ایک چیف منٹ بولنے ایگزیکٹو دیں. اگر ہوں، کون تبدیل کرے گا؟ میں دیکھیں تو تبدیل نہیں تبدیل کے کروں گا. لیے آپ کو پاور میجورٹی چاہیے، سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے نہیں کہ میں آپ کا اپنا نیا آئین بناؤں، اپنے جوڈیشری کو صحیح کروں. جوڈیشری کو آرڈر نہ کریں، لیکن ڈائریکشن دے سکتے ہیں آپ. دیکھیں جوڈیشری کو آج سول کوڈ کو بھی آپ ڈائریکشن نہیں دے سکتے. وہ بات آپ کی صحیح انڈیویجولس ہے. تو پھر آپ کو اس پولیٹیکل سسٹم حصہ نہیں بننا چاہیے دیکھیں تھا، یا تو آپ یہ موومنٹ چلاتے کہ ہم اس پورے نظام کے خلاف ہیں، اس کو ریپلیس کر کے کوئی نیا نظام لے کر آئیں گے تاکہ مسائل حل ہو کوئی سکے. بھی لیکن جو موومنٹ تھی وہ یہی تھی کہ اقتدار کسی طرح مل جائے. اب یہ ایکسکیوزز نہیں چلیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر یا سے سکتے تھے. میں یہ بات مان ہی نہیں کوئی بھی سکتا. قوم بننے کے لیے کوئی ٹھیک. نیا ڈائریکشن دی جائے اچھا تو اچھا آپ سلمان کو. بھائی، گفتگو ہاں جاری ہاں رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا تھا، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر
خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ اس وقت موجودہ سیاسی نظام کے حوالے سے. ذمہ داری کس کی ہے, کس پہ عائد ہوتی ہے, عوام بخوبی جانتے ہیں تمام معاملات کو. اور یہ بات تو طے ہے کہ اب معاملات کو حل کرنے کی نہ پہلے اہلیت تھی, نہ اب ہے اور نہ آگے ہوگی. تو امیدیں سب ختم ہو چکی ہیں. اور یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, جب لوگوں سے جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں, کیونکہ ایک بڑے طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں سے انٹریکشن ہے, لیکن اس وقت جو لوگوں کے جذبات ہیں, جس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں, اگر وہ میڈیا کے اوپر آ کر اگر یہ باتیں سنوانا شروع کر دی جائیں, وہ یقین کرے کہ وہ نہیں, ہمارے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ باتیں سنوائی جائے. مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, سلمان بیگ صاحب یہاں تشریف فرمائے. بتائیے جی, اب مہنگائی کے لیے کیا کیا جائے؟ اب ذمہ داری گورنر صاحب کی کیا ذمہ داریاں, کیا اس کا کام ہوتا ہے؟ یہ تو چلے میں اب نہیں وہ کہوں گا, کیونکہ اب تو آخری دور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آخری جھٹکے ہیں یہ, لیکن یہ سارا سے یہ ہوتا رہا کہ وہ سیاسی معاملات پہ اور اب مہنگائی کے حوالے سے بیٹھ کے گورنر صاحب جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں. کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے اس کی, کیا وجہ ہے؟ کیا پہلے ہی پتہ ہے کہ جب فیلئر کی طرف جا رہے ہیں, مزید اور آگے ناکامی ہوگی تو پہلی ذمہ داری اس پہ ڈالنا شروع کر دیں؟ تو یہی سب کچھ تو ماضی میں ہوتا رہا, جس کی نشاندہی کرتے رہے کہ یہ غلط ہے, اس سسٹم کو تبدیل ہونا چاہیے. فرمائیے. آپ کی بات صحیح ہے, میں اگری کرتا ہوں اس بات سے. کہتے ہیں دیر آئے درست آئے, ہم، لیکن اس بیان سے اچھا وہ کہیں ایکشن نظر آتے تو بہت اچھا ہوتا. یہ آپ نے بات کی ہے. مجھے یہی کہ ان کا پولیٹیکل بیان دینا جی. اور ایکشن نہ لینا, خبر یہ چلتی کہ گورنر صاحب نے فلاں جگہ چھاپا مارا, ہم، جا کے خود ہم، فلاں مل کے اندر پرائس کنٹرول ہم، کے ریسپیکٹ سے ان کو سسپینڈ کیا یا ان کو ڈسچارج ہم، کیا. وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں نظر آتے تو بہت اچھا ہوتا. ہم، ایک بیان دے کے وہ خود زیادہ دنیا کی نظر, پاکستان کی یعنی کراچی کی نظروں میں تھوڑا شرمندہ ہو رہے ہیں, ہم خود بھی شرمندہ ہم. ہو رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے بالکل تو ٹھیک ہے. کس بیس پہ ہو رہا ہے. کرتے کچھ. کچھ ایکٹیویٹی دکھاتے, کچھ جا بالکل کے ٹھیک ہے, جاتے اسلام آباد میں کم از کم ان کو بتا اسلام آباد دیتے جو جاتے, اوپر پرائس لوگ ہیں. کنٹرول جو سندھ ہے ان کو بلاتے اور پنش کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم، کہ بھئی یہ نظام ہمارے کراچی کے خلاف ہو رہا ہے یا ہماری قوم کے خلاف ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کراچی میں بسنے والے جو دیکھیں 60-70% جو لوگ ہیں انہوں نے یہ پاکستان بنایا ہے, جی. کراچی میں بسنے بالکل والوں ٹھیک ہے. نے. اور ان کا رائٹس چھینا جا رہا, ان کی ہارڈ منی, ہارڈ ارننگز کو چھینا جا رہا اتنی بالکل بے ٹھیک ہے. دردی سے. اور پھر 18ویں ترمیم ہمارے سر پہ تھوپی گئی ہے کہ بالکل اس ٹھیک ہے. پروونس آزاد ہے, سارے پروونس ایسا آپ نے سب کو اسٹیٹ بنا دیا ہے. ہم، اس ملک میں اس ٹائم 5 کنٹریاں چل رہی ہیں, 5 صوبے, 5 اسٹیٹ چل رہے ہیں جو فیڈرل کے انڈر نہیں آتے بائی لاس. اس طرح کی ایک امینڈمنٹ پاس ہوئی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی سے, جس کا ذکر عمران خان نے الیکشن کے اپنے اس پروگرام میں کیا تھا, الیکشن کے جی پولیٹکس میں اس میں پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی کیا, اور 6 مہینے سال وہ لڑتے گئے اس پہ. پھر بہت سارے دیگر گیم میں جس میں ان کو الجھایا جاتا ہے, وہ الجھ کے وہ ان باتوں کو وہ بچائے اس میں کچھ کر نہیں سکے تو وہ خاموش ہو گئے. پھر ہم بات کرتے ہیں اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہر چیز آپ دیکھ لیں. اور پھر سب سے بڑا مسئلہ آج کراچی میں اٹھ رہا ہے پانی کا, پانی اور بجلی. بالکل ٹھیک ہے. شہر میں آج بھی 2 گھنٹے بجلی آتی ہے اور 1.5 گھنٹے بجلی نہیں گیس آتی. بھی شامل کر لیں اب. گیس کا بدترین بحران تو اب شروع ہوگا. نہیں, میرے وہ گھر میں بھی گرمیوں کل کے رات کو گیس سیزن نہیں تھی. اسٹارٹ ہو چکا ہے, گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے شہر کراچی گرمی بھی ہوئی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. اس کے پیچھے دیکھیں میں ابھی بھی کہوں گا مافیا ضرور ہے, میں. کہیں نہ کہیں کوئی مافیا ضرور ہے. آپ اتنی بے تحاشا انڈسٹری کو اور اپنی فیورٹ انڈسٹریز کو گیس سپلائی کر دیتے ہیں, تو آپ کے شہری جو عام شہر ہیں, شہری ہیں, وہ تو اس سے محروم ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے اوپر ایک لمیٹیشنز ہے, آپ کی انرجی لمیٹیشنز کنٹری ہے پاکستان. وہاں پہ آپ اس سے زیادہ جا نہیں سکتے, جائیں گے تو آپ کو پبلک کے ڈیفیکٹ ہوں گے سارے. اب انڈسٹری زونز کو جب سے گیس سپلائی کی ہے 15-20 سال پہلے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ سلسلہ, اور اس میں وہ اپنی کاسٹ بچاتے ہیں اور 80% 90% وہ یوز کرتے ہیں, جبکہ ان کو 30 اور 70 کہا تھا. 30-70 نہیں ہوتی, اب 90 اور 10% ہوتا ہے بجلی وہ خود استعمال کرتے ہیں, اور باقی گیس پہ چلی گئی ساری فیکٹری تقریباً جتنی بھی میں انڈسٹری دیکھ رہا ہوں, بڑی بھی ہیوی انڈسٹری چلی گئی ہیں. وہ تو یہ سب سے بڑے تو یہ بجلی بنانے والے نا, غضب خدا کا آپ سے پیسے جو بجلی ہے وہ بنانے والے اور گیس, فوسل فیول کی مد میں جی, چارج کرتے ہیں, گیس سے بجلی بنا رہے ہیں, تو آپ آزاد ہیں. وہ شارٹ اور کیوں اس ہوتا ہے. ادارے میں بھی جو سب سے زیادہ جو نقصان جس شخص نے بنایا پہنچایا, اس ادارے کو بھی اور ملک کو بھی, شہر کراچی کو بھی, اس کو آپ نے اپنا معاون بنا لیا. آگے بڑھیں. دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا. نہیں بات کر جائیں, میں کر لوں گا, ورنہ میں آپ کو بتا نہیں دیتا نہیں ہوں. نہیں نہیں, جس نے سب سے زیادہ اداروں کو نقصان پہنچایا, اس کی اگر آپ پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں, اصل میں ٹریک ریکارڈ دیکھیں,
اس کو آپ نے اپنا جو ہے وہ ایڈوائزر بنا لیا. یہ حال ہے یا یہاں سے پر. بات اب اس میں بہت دور نکل جائے گی. ہم بات کرتے ہیں اپنی مہنگائی کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. پانی کا بحران پھیل رہا ہے، بہت بڑھ رہا ہے کراچی شہر کے اندر، اور یہ بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے. لوگوں کے ہمیں 3 4 دن سے پانی نہیں آ سر رہا. یہ ہو چکا ہے، یہ تو بہت پرانی بات ہو نہیں گئی ہے. نہیں دیکھیں، ہر وقت جس چیز پہ ہم یہ ہارڈرین کیوں لگ رہے ہیں شہر میں؟ ہارڈرین ہے ہی کیوں؟ آپ کو گورنمنٹ کے چند کوئی مخصوص علاقوں میں چند ہونے چاہیے. یہ کمرشل ٹرک کیوں چل رہے ہیں؟ کیوں پورے پاکستان میں اور کراچی کو بالکل الگ پارٹ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مافیا اتنی اسٹرانگ کیوں ہے؟ میں آج بھی سوال کر رہا ہوں، میں اپنے ہوش سے 30 سال سے سوال کر رہا ہوں دنیا سے، کہ یہ ٹرک مجھے ہر محلے میں، گلی کوچوں میں، ڈیفینس کے پوش علاقوں میں تو آپ کو 90% ٹرک ہی ملیں گے. آپ کے چھوٹے محلوں میں بھی، آپ کو چھوٹی آبادی میں چلے جائیں، کسی کسی آبادی میں، وہاں بھی آپ کو ٹرک مافیا ملے گا. یہ کیا ہے اس کا مطلب؟ آپ کوئی قوم کو لوٹا جا رہا ہے. غریب آدمی سے لے کے مڈل کلاس کی تو کمر ٹوٹی ہوئی ہے. مافیا اتنی اسٹرانگ کیوں ہے آخر؟ ہم لوگ کب دیکھیں گے کہ ایک نیشنل کاز ہے؟ سی ایم صاحب جو ہے سندھ کے، جس پارٹی سے بھی صحیح، مجھے ان سے کوئی لینا نہیں ہے، لیکن وہ سی ایم سندھ کے ہیں، اسپیشلی کراچی کے ہیں. کراچی والوں نے آپ کو اسپیس دی ہے، اسمبلی بنا کے آپ یہاں پہ سندھ کو کنٹرول کرتے ہیں. کراچی میں آپ کی نہیں کراچی ایک نے نہیں پوش دی ہے جگہ سر، میں یہ تو آپ کی سے سندھ اسمبلی ہے. سندھ اسمبلی جب ہے تو آپ کی ناک کے نیچے کراچی میں سب کچھ ہو رہا ہے. مافیا، واٹر مافیا تو سب سے بڑا گینگ ہے اس لیکن کراچی شہر کے دیکھیں نا، اندر. عرض یہ ہے کہ دیکھیں ان سے تو نہ پہلے کبھی امید تھی، نہ آج ہے اور نہ آگے دیکھیں ہوگی. مجھے میں امید تو نہ یہ ہارے. میں یہ دیکھیں بات میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں میری گزارش سنیے، میں آپ کو بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ان سے تو پہلے بھی کبھی امید نہیں تھی، کیونکہ جو 40 سال یہاں پر رہ کر جو ڈیلیور نہیں کر سکے 30 سال میں، تو 40 ان سال سے بولے، کیا 42 وہ سال ہوگا. ہاں 43 سال ہو گئے ان کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سے تو نہ پہلے تھی. دیکھیں وہ تو نہ انہوں نے دعوے کیے، نہ وعدے کیے، اور نہ ہمیں ان سے امید ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو کیپیبل ہے ہی نہیں، کمپیٹنٹ ہے ہی نہیں. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں نا جس کو ہم نے ووٹ دیا. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ان سے، جیسے سندھ حکومت ہے، وہ تو دیکھیں ہر پرچے میں فیل ہے الحمدللہ. وہ تو جب سے اسکول میں، پہلے تو گئے نہیں، لیکن یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جب سے اسکول میں آیا ہے، ہر پرچے میں، ہر ٹیسٹ میں 0 ہی اس نے آنا ہے. تو اس سے تو امید رکھی نہیں جاتی کہ وہ کبھی پاس بھی ہوگا. تو میں تو ان کی بات کر رہا ہوں یا نا. صرف یہ 2 منٹ دیے گا مجھے جی نا. جی پلیز دیکھیں، پلیز. جس کی ذمہ داری ہے، جس نے چاہے وہ انٹیریئر سے لے کے آئے. دیکھیں آپ کے کراچی شہر کا ایک ڈاکٹر، انجینئر یا بڑا بڑا بزنس مین، اس کا بھی ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور جو گلی دیہاتوں میں یا محلوں میں جب ان پڑھ انسان، جس کو نالج بھی نہیں ہے، جس نے خالی بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دینا، اس کا بھی ایک ووٹ کاؤنٹ ہوگا. شہر میں 2.5 3 کروڑ کی آبادی ہے. ہم 4 ساڑھے 4 کروڑ کی آبادی کہتے ہیں سندھ کی، ٹھیک ہے. 50% سے زیادہ یا 50% رہتی ہے انٹیریئرز میں. بالکل. سیٹیں ان کو ملتی ہیں، جب سے ہم 40 42 سال سے دے رہے ہیں کہ ان کو ملتی ہیں، میجورٹی میں ملتی ہیں انٹیریئر سندھ سے. جس کو بزنس کا، جس کو ملک کے بارے میں کچھ نہیں پتا. سر اور یہ تو وہ میں ہے آپ کو ہی ملے گا 2 نہیں. منٹ میں دیے آپ گا. سے عرض کر رہا ہوں، بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ آپ ان کی طرف لے جا رہے ہیں. ان سے تو نہ پہلے امید تھی، نہ اب ہے اور نہ آگے ہوگی. دیکھیں یہاں سے بات یہ، وفاق کیا کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، جن کے چیف ایگزیکٹو میں ملک کا وزیر وفاق سے اعظم. سوال کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوں کہ 28ویں ترمیم لائے ہوئے تقریباً 10 سال پلس ہو گئے شاید. جی نواز شریف کے دور میں جی 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 ان وہ کے پیپلز پیپلز پارٹی کے دور پارٹی میں میں آئی ہاں. تھی. پھر پورا 5 سال نواز شریف نے بھی اس کو پلے کیا، اور آج 3 سال ہو گئے، 3.5 سال، آپ 3 سال پلس ہو گئے ہیں آپ کے. تو یہ معاملات اتنا گمبھیر ہے کہ آپ کے صوبے آزاد ہیں. میں دیکھیں تکلیف مجھے ہوتی ہے، میں کراچی والوں کے لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اپنے صوبے، اپنے کراچی کے لیے ہوتی ہے. صوبہ سندھ ہمارا سندھ ہے، ہم سندھ کی باسی. اور ہمارے ساتھ اتنا غیر والوں کا سلوک جو ہو رہا ہے وہ لوکل بیس پہ زیادہ ہوا ہے. لوکل گورنمنٹ، لوکل پولیٹیشین ہمارے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں نسبتاً ہمارے فیڈرل کے ساتھ. ہمارا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. کوئی بھی بات ہوگی تو لوکل کورٹ جائیں گے، کوئی بھی بات ہوگی تو آپ لوکل تھانے جائیں گے. فیڈرل کے پاس پاورز نہیں ہیں. جب آپ ایک ہیڈ ماسٹر لگاتے ہیں تو وہ ہیڈ ماسٹر اس اسکول کا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی طرح بھی ڈائریکشن اچھا میں تو بچوں آپ کو کے لے خیال جائے. میں کہ 18ویں آئینی ترمیم ایک ہرڈل تھی جس کی وجہ سے سب ہے، کچھ ہو رہا ہے؟ کمپلیٹلی ٹھیک ہے. ہے. لیکن اب چلیں یہ بات میں آپ کی مان لیتا ہوں. مجھے جس کا گریبان پکڑنا اس کا نام ہے سی ایم آف سندھ. ٹھیک ہے. اور پنجاب کی کیا صورتحال ہے؟ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. دیکھیں وہاں آپ چلے جائیں تو آپ کو آج بھی لگے گا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. نہیں وہ دور آپ جا ٹریول چکا کریں، آپ ہے. ٹریول میں کریں. ابھی ٹریول کر آیا ہوں. میرا بڑا فریکوینٹلی آنا جانا دیکھیں ہوتا ہے. یہ میں بات رہ فریکوینٹلی گئی. انڈسٹری زون جانا ہوتا ہے. میں آپ کیوں گا وہاں کہ کی سڑکیں دیکھ لیں. میں عرض کر رہا ہوں، میری گزارش سن لیجئے. وہاں پر جو انہوں نے بٹھائے ایک وہ چیف منسٹر وہاں کے جو ہیں،
وہ جب سے آئے ہیں وہ سوائے لوگوں کے جو تبادلے ٹرانسفر ہیں ان کی سمریوں پہ سائن کرنے کے علاوہ اور انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا. پنجاب کا جو مرکز ہے لاہور، وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ جو کراچی شہر کے اندر زمانے سے ایک مسئلہ چلا رہا تھا کہ جگہ جگہ آپ کو کچرے کے ڈھیر، ٹوٹی سڑکیں اور یہ چیزیں نظر آنے، وہ اس نیچ تک اس کو پہنچا دیا انہوں نے. تو اب یہ بات نہیں ہو سکتی. چلیں سندھ صوبے کو تو میں نے بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ نہ پہلے امید تھی نہ اب ہے نہ آگے ہے کہ ڈیلیور کریں گے، لیکن پنجاب کے اندر تو آپ کی حکومت تھی، وہاں پہ کچھ ایسا کام کرتے یا خیبر پختونخوا کے اندر کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کے مثالیں دے رہے ہوتے. 18ویں آئینی ترمیم اگر لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے سندھ کے اندر تباہی ہے اور مزید اس کے اندر اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی. پنجاب کے اندر، دیگر صوبوں کے اندر تو ایسی مثال قائم کرنی تھی کہ لوگ کہتے کہ یار نہیں یہ واقعی ہرڈل ہے، میں سمجھتا کہ یہ ہرڈل ہے جس کی وجہ سے یہاں ڈیلیور نہیں کر سکے، تو وہاں تو انہوں نے بڑا بہترین کام کیا. وہاں کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی اتنی سفر نہیں کری جتنا سفر کر رہا ہے کراچی کی بزنس کمیونٹی. ٹھیک ہے، وہ تو کراچی کی اپنی ان کی اپنی دیکھیں زیادہ ذمہ داری ہے. دیکھیں بزنس کمیونٹی اس ملک کا بیک بون ہے. اگر آپ بیک بون کو ڈیمیج کریں گے تو ملک سفر کرے گا. نہیں، بزنس مین کو سفر کریں گے ڈیمیج کرے گا. بزنس مین کو سب سے زیادہ نقصان بزنس مین نے خود پہنچایا. وہ تو میں یہاں کی جتنی ایسوسی ایشنز اور جتنی بھی یہ جو فیڈریشنز اور یہ سب بنی ہوئی ہیں نا، یہ میری بات سے اگری ضرور کرتے ہیں، سامنے آ کر نہیں کہیں گے لیکن اگری ضرور کرتے ہیں. یہ ان کے جو ناشتے، لنچ، ڈنر اور گلدستے ایکسچینج کرنے کے علاوہ یہ جو ان کو بلا کے وزیروں کو جو ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، صرف نقصان اس سے ہوا ہے. کام انہوں نے کچھ نہیں کیا اور نہ آگے کریں گے. آگے بڑھیے. یہاں میں بہت بات چینل پہ لائف نہیں کہنا جی جی چاہتا، جی. لیکن اتنا کہوں گا کہ وہ ایک بیک پہ تھریڈ ہے آپ کو ہر چیز میں. اس تھریڈ کی وجہ سے یہ بزنس کمیونٹی جو ہے نا سانسیں لے رہی ہے، کہتے ہیں آخری سانسیں لے رہی ہے سندھ کراچی کے اندر. اور فیوریزم جو ہوتا ہے کہ جو آپ کا فیوریٹ ہے اس کو آپ کو آگے بڑھنے کی یا ان کی کام سمپل وے میں ہو جاتے ہیں، یا وہ پیسے دے کے کرتے ہیں یا سمپل وے میں ہو ٹھیک ہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بیک بون تھی اس کراچی کی انڈسٹری، جو تھی بیک بون کراچی کی، اس کو تباہ کیا گیا ہے. اسمال انڈسٹری پورے کراچی شہر سے تباہ کی گئی ہے جان بوجھ کے. الیکٹرک نہیں ہوتی وہاں پہ تو گھروں میں اسمال انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ٹھیک. گھر میں 10 لوگ ہیں، ایک آدمی باہر جا کے کام کرتا ہے، باقی اس میں فیمیلس ہیں. 30 سالوں تو میں ایک بھی احتجاج ہوا ہے یہاں پر آ کر یہ آپ کی جو بزنس کمیٹی ہے جو لنچ ڈنر اور گلدستے ایکسچینج کر رہا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جو بڑی انڈسٹری والے ہیں ان کو میں بڑی فکر ہی چھوٹی نہیں ہے کی ان کو. بات ہی نہیں کر رہا، آپ چھوٹی کا بھی بتا دیں اور ان کا بتا دیں. میں آپ سے ایک بات کہوں سمپل، جب آپ کے گھر میں لائٹ 6 گھنٹے رات کو لائٹ نہیں ہوگی، ایک انسان جو 6 گھنٹے سویا نہیں ہے، ڈسٹرب سویا ہے رات کے ٹائم، 8 گھنٹے کی نیند تھی، 6 گھنٹے ڈسٹرب ہے، لائٹ آئی لائٹ گئی، لائٹ آئی لائٹ گئی، نہ ان کے گھر میں اے سی چلا نہ فین چلا. ٹھیک ہے. اے سی تو ہوتا نہیں گھروں میں، فین بھی نہیں چلا. تو وہ آدمی اس کو صبح اٹھ کے اور اس کی فیملی کو صبح اٹھ کے فکر پڑے گی جا کے کہ بندہ کما کے لائے اور اس کو جانے دو. تو احتجاج کرنے کے لیے قوم کے پاس فری مائنڈ اور ہیلتھ ہوتی ہے. اس قوم کو فری اس مائنڈ اور کراچی، ہیلتھ ہوگی تو پھر احتجاج کیوں کریں گے؟ دیکھیں بات آپ کی انرجی ہوتی ہے نا آپ کے اندر. آپ کے جب آپ کو اس طرح سے مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے، جیسے کہ پان گٹکے میں ڈالا اس قوم کو، کس نے ڈالا؟ نہیں سر، بات پان قوم گٹکے پہ کی آج اپنی 8 ذمہ گٹکوں داری پہ. ہے. دیکھیں میری عرض سنیے، دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، آپ نے بھی ٹریول کیا، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ منشیات کھلے عام بکری ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری قوم منشیات پہ لگی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب انہوں نے خود سے فیصلہ کیا کہ چیزیں ترک کرنی ہے، وہ چیز انہوں نے خود ہی ختم کر دی. ایک طریقہ کار ہے. پان گٹکے کے اوپر کسی نے نہیں لگایا، یہ ہمارے اپنے مزاج میں شامل ہے. جب ہمارے اپنے مزاج میں شامل ہو جائے، جب ہم ایک چیز کو ترک نہ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتی. آگے بڑھتے ہیں. جی. یاسر دیکھیں ابھی ہمارے شہر میں امن کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2-3 سال، ٹھیک 4 سال امن آیا ہے. وہ نہ تو شہر میں ہراسمنٹ اور لاشیں اٹھاتے تھے. ہے. میں نے خود ایسا دیکھا ہے کہ 5 منٹ پہلے کوئی مرڈر ہوا ہے اور میں وہاں سے گزرا ہوں، لاش پڑی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. ایسا ہی. میں اپنا بھی کہوں گا، مجھ پہ بھی سمپل ایک اٹیک ہوا. نہیں کہیں آگے، بولا اچھا میں تو مجھ پہ چلے بھی سمپل اٹیک ٹھیک ہے. ہوا. اب یہ بتائیے نا کہ آگے اب کرنا کیا ہے، یہ بتائیے. باتیں ساری ہو گئی ہیں، ہو گیا، پیس ہو گیا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میں ابھی بھی کہوں گا ذمہ داریاں نبھائیں، آخری دن چلیں. جس پارٹی کے بھی، جسے ہم جانتے ہیں سب اس پارٹی کا دور چل رہا ہے، یہ سندھ کے اندر 2 سال بچے یا 1.5 سال بچا ہے ان کا. میں ابھی بھی کہوں گا وقت ہے کہ قوم آپ کو لات مار کے نہ نکال دے اس صوبے سے یا اس ملک سے. آپ کچھ کام کریں، ڈیلیور کریں. اور وفاق کے لیے بلاؤ. کیا کہیں گے؟ دیکھیں وفاق کے لیے ابھی سر پہ بٹھائیں گے ان کو؟ دیکھیں میں نہیں کہوں گا وفاق کو آپ سر پہ بٹھائیں. پھر میں کہوں گا کہ رائٹ کے ساتھ کھڑے ہو آپ، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ حق کے ساتھ کھڑے ہو آپ. حق کے ساتھ کھڑے جو ہوں. جو جو آپ کے پولیٹیکل پارٹیاں جو آپ کی آواز بلند کرتی ہیں، دیکھیں
آپ جتنا اسٹرانگ کریں گے اتنا اچھا اسٹرانگ ڈیلیور ہوگا. پیپلز پارٹی کیوں اسٹرانگلی آ جاتی ہے کہ ان کے پیچھے دیہات ہے جو بریانی کی پلیٹ یا 500 روپے کا نوٹ بیٹھ تو کے اس سر میں آ یہ جاتی ہیں. دیکھیں میں ایک بات ہم بتاؤں، یہ باتیں ہو چکی ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وفاق کے اندر آپ کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ بیٹھی ہے، وزیر اعظم ان کا ہے، منسٹرز، وزیر، پریزیڈنٹ آف پاکستان، گورنر لگے ہوئے، ایم این ایز، ایم پی ایز آپ کو مل گئے. اب بھی اگر یہی رونا ہے تو پھر یہ بات تو کراچی میں تو کم از کم لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ عذر کب تک آپ پیش کریں گے یہ تو بتائیں ذرا. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موقع دیں، سر ٹائم دیں. نہ کریں، ڈیفینڈ ایک نہ ہی قوم کرے کو، تو ایک اچھا ہے، قوم، نئی کیونکہ قوم جب وہ بنانے کے خود لیے، ڈیفینڈ کرنے کے دیکھیں لیے نئی تیار قوم نہیں ہے. بنانے کے لیے جو آج 10-12 سال کا بچہ ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. نئی قوم بنانے کے لیے 15 سال چاہیے کم سے کم ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اس قوم بنانے کے لیے. کوئی اگر نئی چینج آئی ہے، تبدیلی آئی ہے، جو ملک کے اندر 2 پارٹی نظام چل رہا تھا، ایک ادھر بال پاس نہیں کرتے نہیں تھے سر، دوسرے پاس، میں عرض کر تو رہا ہوں ہمیں ٹائم تبدیلی چاہیے. تو آئی ہے. دیکھیں میں جو کام پہلے 100 روپے میں ہوتا تھا اب وہ 10,000 میں ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اس کو آپ کم تبدیلی سمجھ رہے ہیں کیا؟ کہ پہلے جو چیز آرام سے آپ کو 56-50 روپے میں مل جایا کرتی تھی چینی، اب آپ کو 100 روپے میں بھی دھکے کھا کے نہیں مل رہی. تو یہ واقعی حقیقی تبدیلی تو یہ ہے. دیکھیں اس تبدیلی کے پیچھے پولیٹیکل جی ہے. 115 بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. اور میں بھی آگے بتا دیتا ہوں، دودھ والے جو 114 روپے لیٹر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. دیکھتے جائیے آگے بات یہی ہے نا کہ پیٹرول کی پرائسز یہ پھر بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں بیٹھ کے وہ آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں. لیکن آپ پیٹرول کی پرائس تو دیکھیے انٹرنیشنل کیا چل رہا ہے. سر پیٹرول کے پرائسز یہ اچھا، یہ بات چلیں اس کے اوپر بات کر لیتے. کتنا وقت ہے؟ اچھا ٹائم ہے. عرض یہ ہے کہ یہ جو مثالیں دے رہے ہیں، یہ جو آپ کے مذاقی وزیر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جس قسم کے یہ بیانات دے رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جناب پورے ریجن کے اندر ہماری سب سے کم ہے. اب میں خیر یہ تو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے، نہ ان کا اس سے کوئی واسطہ ہے، نہ معیشت کو جانتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، لیکن کم از کم میں پھر ایک بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ بولے یار کم از کم منہ بند رکھے. نہیں پتا پر کیپٹا انکم ایک عام آدمی کی انفرادی آمدنی کا پتہ ہے کتنی ہے خطے کے اندر، اور بہت ساری چیزیں جو اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. قوت خرید ایک چیز ہوتی ہے، اس کا ایک انڈیکس ہوتا ہے. خیر ان کے ساتھ نہیں بات کر سکتا کیونکہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ذرا عرض کیجئے کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں پتہ تو ان کو کیوں ایسا کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بیانات دیتے رہیں کہ ریجن میں، اور آپ جیسے لوگ اگر یہ کہیں کہ جی خطے میں ہماری سب سے کم ہے، یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے؟ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے یہ تو بتائیں. چلیے یہ تو جاہل لوگ ہیں. پڑھا لکھا آدمی اگر کہ اگر ریجن کے اندر سب سے کم ہماری پرائسز ہے، کیا اس کو جواب دیا جائے، اس سے کیا آرگیومنٹ کیا جائے؟ فرمائیے. یہاں میں بس معصومیت کہہ سکتے ہیں ان کی، اور معصومیت کے ساتھ ساتھ لیکن میں جی ریئلسٹک جی بات کروں گا. جی جو دوسری بات جو میں یہ وہ واقعی کا پرائز دیکھی جائے، جس طرح سے 185 ہو جائے پرائز گی بالکل جا ایسے ہی. رہی ہے، ڈالر کی پرائز جا رہی ہے، جی خام آئل کی پرائز جا رہی ہے، تیل کی پرائز جا رہی ہے، اس میں ہم انٹرنیشنل، ہم تو پروڈکشن نہیں کرتے نا، ہم تو بائی کرتے ہیں. کس جب چیز کی پروڈکشن نہیں کرتے؟ پیٹرول کی، پیٹرولیم کی ہم تو نہیں کرتے نا پروڈکشن، ہمارے پاس ٹھیک تو ہے. 5% 7% ہے شاید. تو ہمارا 95 یا 90% جو پیٹرول امپورٹ کرتے ہیں ہم، اس پہ آپ کی کاسٹ تو آپ کو پہلے سے پیسے ڈالرز میں دینی ہے آپ کو نا، آپ کو روپیز میں تو خرید کے نہیں آگا پیٹرول. سر صرف مینجمنٹ کا ایشو ہے، ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. آپ بہت آسانی سے یہ برڈن کم کر سکتے ہیں اور کر سکتے تھے. اپنی جو ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر ریلائنس آپ کم کر سکتے تھے. اپنا جو انرجی مکس ہے اس کے اندر آپ چینجنگ لا سکتے تھے. آلٹرنیٹیو انرجی پلان پوری دنیا میں بیٹھ کے گرین انرجی اور یہ الٹی سیدھی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ چاہتے تو ایکچولی ادھر کام کرتے، یہ ونڈ مل پروجیکٹ اور یہ سولر پروجیکٹ لگاتے تو آپ کا جو بل ہے امپورٹ بل وہ کم ہو سکتا تھا سر. لیکن کوئی پڑھے لکھے کوئی تک کے لوگ ہوں تو بندہ بیٹھ کر ان سے بات کرے. دیوار سے سر مارنے کے برابر ہے. دیکھیں ان بیوقوفوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو بیٹھ کے کہتے ہیں جی پیٹرول ریجن میں سب سے سستا ہے. بتائیے. یہاں سے دیکھیں پہلی بات تو میں ریلائز کرنا چاہیے کہ نیچرل ڈیزاسٹر چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر. سر میں نہیں مانتا اس میں چیز اس کو. بات کو دیکھیں میں نہیں مانتا. اب آپ کو جو پہلے سے آپ کی جو بالکل ڈیڈ اکانومی تھی، آپ کو ایک نئی زندگی ملی کہ آپ کو ایکچولی آپ کی ٹیکسٹائل بوسٹ ہو گئی اس کرونا کے اندر. آپ تو پہلے ہی بھوکے مر رہے تھے. یہاں پر کون سا کوئی ایسی صورتحال تھی کہ جو لوگ 3 وقت کھانا کھا رہے تھے یا جو بڑی بہترین زندگی گزار رہے تھے؟ آپ نے کہیں کا چھوڑا ہی نہیں تھا. کرونا کے بعد کیا ہوا؟ اس میں بس تھوڑی سی اور کمی آ گئی. لوگ تو پہلے ہی مر رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو بلیسنگ ہی بلیسنگ تھی. آپ کو تو پیسے ملنا شروع ہوئے، ویکسین فری میں آپ کو ملنا شروع ہوئی، کرنا کچھ نہیں پڑا آپ کو. آپ کے لیے کون سی مصیبت تھی؟ تو بڑے ممالک جو جن کی جو ہے اکانومیز جو ہے وہ 7% کے اوپر تھی، آپ تو پہلے نیگیٹو میں جا رہے تھے. آپ نے کون سا تیر مارا اکانومی کے اندر؟ یا تو آپ 5% 7% کی گروتھ ہوتی تو میں مانتا کہ جی کرونا نے آپ کو 2.5% سے بھی کم کر دیا. پہلے کون سی آپ کی اکانومی تھی؟ نیگیٹو میں آپ جا رہے تھے. آپ بتائیے. انڈیکیٹرز میں بتا دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہاں سے وہ آپ کی بات درست
کسی حد تک درست بات ہے آپ کی، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہمیں ایز اے قوم پیشن رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں لوکل جو ہمارا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے نا کہ میں پروفیٹزم ٹیکنگ جو کروں جی نا وہ اس میں جی وہ ڈبل نہ کروں پروفٹ ٹیکنگ. اگر کوئی چیز مجھے مل رہی ہے وہاں سے میں لے کے آ رہا ہوں شہر کے اندر، میں سبزیوں پہ لے لیتا ہوں، میں چکن پہ لے لیتا ہوں، میں پانی پہ لے لیتا ہوں، منرل واٹرز پہ لے لیتا ہوں. منرل واٹر مافیا کیوں بڑھ گئی ہے شہر کے اندر، پاکستان کے اندر؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں اس کی بیک گراؤنڈز یہ ہیں کہ جان بوجھ کے لائنیں چینج نہیں کی گئی ہیں، جان بوجھ کے نظام ڈسٹرائے کیا گیا ہے کہ آج آپ کو ایک چھوٹے سے ڈھابے ہوٹل میں چلے جائیں نا، وہاں یہ پانی کی بوتل ملتی ہے آپ کو، وہ جگ میں پانی اور گلاس کا پانی کلچر ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا ہے؟ کہ اس کے پاس بھی گندا پانی آ رہا ہے، وہ پانی اپنے کسٹمر کو دال چاول بیچ رہا ہے، سبزی کے سالن دے رہا ہے وہ، تو وہاں پہ بھی پانی نہیں مل رہا اس کو. سر ایک تو کام یہ جتنے کی کرتے پلیٹ کہ سالن ایک کی ہے. ڈی سیلینیشن پلانٹ پچھلی حکومت جو تھی نا وہ اپروو کر کے گئی تھی، جب آخری فیز میں مفتاح جب بنے ہوئے تھے نا فائنانس منسٹر، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ لگانے کے لیے کہا تھا، آپ ایگزیکیوٹ کر دیتے. ابھی ان کے ٹریک پر بسیں اتاری ہیں نا، ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ کراچی کے اندر لگا دیتے، آدھا مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا. دیکھیں کر سکتے اس تھے، کی وفاق اسٹڈی نہیں میرے کر پاس سکتے نہیں تھے. ہے، وفاق کر سکتا تھا. بات یہ ہے کہ پیچھے سے پانی سپلائی ہوتا تو ملتا نا آپ کو. نہیں پانی ڈی ایچ سپلائی اے نہیں، میں سمندر کے مشرف اوپر آپ کو جی پلانٹ جی جی لگانا ہے، مشرف پانی صاحب پوری نے دنیا میں، انگلینڈ میں، دبئی میں یہی پانی استعمال ہو رہا مشرف ہے. صاحب نے اپنے دور کے اندر ایک فیز 8 کے اندر ڈسٹریشن پلانٹ لگایا تھا. سر یہ جو وہ میں اور آپ وہ بیٹھے وہ ہوئے نا، وہ سن لیجئے ٹوٹل بات مشرف ہوتی ہے صاحب کہ کو. پورے ڈیفینس کو سپلائی ہوگا پانی، جی لیکن پچھلے 7 سال سے یا 8 سال سے اس سے صرف بجلی بنائی جا تو رہی ہے، یہ کروا تو دیتے نا پانی آپ کے کہاں گیا؟ یہ جو موٹر سائیکل پہ گھومتے ہیں گورنر صاحب، یہ تو فوٹو بنوا رہے ہوتے ہیں، کروا دیتے وفاق سے کیا کہ کام. دیکھیں بات وفاق کے انڈر کنٹرول آتی بہت چیزیں تو شاید وفاق کر لیتا، یا ہمارے ایک میں اس لیے کہوں گا کہ آج جو سندھ کے ساتھ ڈیزاسٹر چل رہا ہے، اگر یہ آپ فیڈرل کے اندر رہ کے کام کرتے، اپنے آپ کو ایک ایز اے قوم بنا کے کام کرتے ہیں، ہر اپنے ملک صوبوں کو الگ نہیں کرتے ہم نا، کہ ہمارا صوبہ ہے، اس کا صوبہ ہے، اس کا صوبہ ہے. جب الیکشن ختم ہو گئے تو آپ قوم بن جائیں. آپ پارٹی بیس پہ کام کرتے ہیں جب تک آپ کو سیٹ حکومت میں آنا ہے. جب حکومت میں آ گئے تو بھول گئے کہ سر کس یہ پارٹی سے ہیں، ساری کس پارٹی سے سلمان نہیں ہیں. بھائی عرض یہ ہے کہ یہ جو آپ کے یہاں ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا، معاشی طاقت، اور ہر لحاظ سے جو دنیا میں سب سے نمبر 1، ایک تو ہمیں بڑا شوق ہے نا ہر چیز نمبر 1، ہر چیز میں ہمارے جو بھی چیزیں نمبر 1 ہے، تو یہ ہماری اسٹوبیڈیٹی ہے. دنیا ہمیں اسی لیے ہمارا پوری دنیا میں آپ مذاق صحیح کہہ بنایا رہے ہیں. جاتا جی ہے جی کہ ہماری یہ عادتیں جو ہے نا، یہ ہماری باتیں، یہ جگہ سائی کا ہمارے سبب بنتی ہے. بہرحال وہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں جتنی بھی اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہی اسٹیٹ سمجھی جاتی ہیں، جھنڈے بھی وہاں کے الگ ہیں، وہاں کے سارے معاملات اسٹیٹس خود دیکھتے ہیں. دنیا کا بہترین نظام رائج ہے، بجلی بنانے سے لے کے پانی سے لے کے ٹیکسز، پولیسنگ کا نظام، یا کوئی بھی نظام آپ بات کر لیجئے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ وفاق کو صرف جواب دہ ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کام کیا ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. بہترین نظام رائج ہے اور آپ کے یہاں اس کی بدترین شکل موجود ہے. یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے. میں اس میں ایک سمپل کہوں گا، جوڈیشری وہاں کی صحیح ہے، سر ساری پنشمنٹ ذمہ آن ٹائم داری ملتی ہے. دیکھیں باقی جب اداروں کو چور چھوڑنے کو ہیں. اور حکومت چوری کرتی ہے تو جوڈیشری فرنٹ پہ کھیلتی ہے. سر میری عرض کسی کا بھی سنیے، پرائزنگ میں جاتی ہے نا، پھر ایک بات بتاتا جوڈیشری ہوں. آتی سامنے. تحریک کا نام تھا تحریک انصاف، جس کو میں آج تاریخ انصاف کہتا ہوں، تو میں اس پہ اپنے قائم ہوں، باقی یہ ڈیبیٹ مجھ سے کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ جو دیکھیں مذاق ہے اصل قوم میں کافی لوگ ڈسہارٹ ہیں، لیکن میں یہ اس سر میں ڈسارڈن نہیں ہے. مائنڈ یو سلمان بھائی میری عرض سن لیجئے، وہ فیز سے ہم نکل چکے ہیں. تباہی وہ جو پہلے کہتے تھے نا کہ یہ ہو سکتا ہے، خطرناک ہے، مشکل حالات ہیں، وہ تباہی پھر چکی ہے، وہ سونامی آ کے گزر گیا ہے. اب تو صرف آپ نے یہ گننا ہے کہ وہ تباہی کے بعد جو رہ جاتا ہے نا کہ کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے لوگ مرے ہیں، اب صرف آپ نے گنتی کرنی ہے. تباہی تو یہ پھیر کے نکل گئے ہیں، وہاں تک پہنچ چکے ہیں. جی اب ہم اس میں آپ بہت ڈسہارٹ لگ رہے ہیں مجھے، نہیں نہیں سر، لیکن میں میں ڈسارٹیڈ میں نہیں ہوں، ایز اے میں قوم سچی بات میں کر ایز رہا اے قوم امید ہوں. رکھتا لوگ ہوں. یہ بات سننا میں ایز چاہتے اے ہیں. قوم ایز اے نیشن میں ایک امید رکھتا ہوں. میرا حق ہے کہ ہمارے جو رولرز آئیں اس ملک قوم کے، جی وہ ان چیزوں کو پریورٹی پہ دیکھیں، اور قوم کو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں امید سے آپ کی زندگی چلتی ہے، وابستہ ہے. خدائی بھی آپ مرنے کے بعد تصور کرتے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی، بالکل آپ کو ٹھیک ہے، بالکل تصورات ہوں ٹھیک گی، ہے تو آپ سلمان کے بھائی، وقت میرے امید پاس ہے، بالکل آپ ٹھیک ہے. امید سے قوم بنیے، محنت کیجئے اور اپنے ذرائع آمدنی تلاش کیجیے. ہاں ملک سے اور باہر رہ کے مہنگائی دیکھیں، مہنگائی ہمارا سب ٹھیک ہے. کا عمل دخل ہے اس کے اندر. آپ ہر چیز کو
Okay, ہم فیڈرل سے نہیں کر سکتے. لوکل سسٹم اس میں انوالو ہے. involve ہے، جب بالکل تک لوکل سسٹم انوالو نہیں ہوتا پرائز اوپر کبھی نہیں جاتی. ٹھیک ہے. بہت ہمارا شکریہ ایک بہت آپ بڑا کا ڈپارٹمنٹ ہے. سلمان بھائی پروگرام میں وقت دینے بہت کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. یہ گفتگو اور ہماری تھوڑی سی تلخ گفتگو ہے، لیکن یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ لوگ سننا چاہتے ہیں. لوگوں نے جو پیغامات بھیجے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ سخت بات ان کے لیے کی جائے. میں تو بہت محتاط رہتے ہوئے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ یقیناً بڑا افسوسناک تھا. اور وہ جو تباہی پھیری گئی ہے، بہرحال بہت کچھ ہو سکتا تھا، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا. تو پروگرام کا یہ پہلا ہمارا سیگمنٹ تھا یہ اپنے پروگرام کا، اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف ہمیں جانا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہے ہمیں. ایک بریک لے کر واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.